अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7 हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और रेडियो और वेबसाइट पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी है। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी और अमरीकी कायदीन के दरमियान मुलाकातों से गलत फहमियाँ दूर हुईं। वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के तदारुक के लिए कौमी लाहे अमल पर अमल दरामद को मौसर बनाया जाए। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का मुतालबा। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। मिली मुस्लिम लीग का इंदराज नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन की वजाहत। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। स्टंट की खरीदारी में मुबैना करप्शन। नैब बलूचिस्तान ने MSD के डायरेक्टर और 2 दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया। क्वेटा से मैं सतार काकड़। और जनूबी एशिया से मुताल्लिक़ खबरों में अफगानिस्तान के सूबे कंधार में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले खुदकुश हमले में कम से कम 12 अहलकार हलाक हो गए हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट्स। कश्मीर में भारतीय सरहदी हिफाजत दस्ते के एहलकार को मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने घर में घुसकर हलाक कर दिया। मैं हूँ श्रीनगर में यूसुफ जमील। और दूसरी अहम खबरों में इंडोनेशिया के सियाहती जजीरे बाली के तकरीबन 1,20,000 रिहायशी अपने घरों से निकल गए हैं, जहां बड़ा खतरा है कि माउंट आगुंग का आतिशफशा फट पड़ेगा। और जनूबी पैसिफिक मुल्क वेनियातो के ओहदेदारों ने 11,000 अफराद को अपने एक जजीरे एम्बाउस से लाजमी तौर पर निकल जाने के लिए कहा है, जहां एक बड़े आतिशफशा के फटने का खतरा है। अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने कतर का गैर एलानिया दौरा किया है, जहां उन्होंने मुल्क के अमीर और वज़ीर दिफा से मुलाकात की है। और ट्विटर के नुमाइंदे जुमेरात के रोज अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटियों के अरकान से बात कर रहे हैं, जो पिछले अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत के बारे में जारी हालिया तहकीकात के सिलसिले में है। और जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे ने बाकायदा तौर पर ऐवान ज़ेरी को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका के लीडरों के दरमियान मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सी गलत फहमियाँ दूर हुई हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट दी है मोहम्मद इश्तियाक ने। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर रवां माह न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी और अमरीकी कायदीन के दरमियान होने वाली मुलाकातें मुस्बत रहीं और इनसे गलत फहमियों को दूर करने में मदद मिली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने मुल्क के वफ़द की क़यादत की थी और इस मौके पर उनकी अमरीका के नायब सदर माइक पेंस से मुलाकात हुई थी, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा की भी अमरीकी ओहदेदार से मुलाकात हुई। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी मुतअद्दिद अमरीकी इदारों की तरफ से मुनक्किदा तकारीब में शिरकत की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया। The meetings which took place in New York on the sidelines of UNGA session with the American leadership, I think that has cleared many misperceptions, allayed many misperceptions. पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने जुमेरात को हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर साइड लाइन्स पर दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान होने वाली मुलाकातों से गलत फहमियों को दूर करने और फासलों को कम करने में मदद मिली। What actually came out from those was that there was a desire to engage, which means that you should be expecting visits in the near future from both sides. नफीस ज़करिया का कहना था कि इन मुलाकातों से जो चीज़ सामने आई वो ये थी कि दोनों ने एक दूसरे से राब्ते में रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इस सूरत हाल में दोनों जानिब से जल्द एक दूसरे के ममालिक के दौरे मुतवक्के हैं। वाज़ेह है कि अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अफगानिस्तान और खित्ते से मुतल्लिक पॉलिसी के ऐलान के दौरान पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वो दहशत गर्दों को पनाह देता आया है और इस पर मजीद खामोश नहीं रहा जा सकता। पाकिस्तान ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा था कि उसने अपने यहाँ तमाम दहशतगर्द नेटवर्क ख़त्म कर दिए हैं और अब भी अस्करियत पसंदों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इन्हीं हालात में अमरीका की काया मकाम
نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی اور وسطی ایشیا ایلس ویلز کا دورہ پاکستان بھی ملتوی کر دیا گیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کی علماء کونسل نے حکومت کے متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ تشدد کی حوصلہ شکنی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔ پاکستان میں ایک مذہبی تنظیم نے ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام کے نام پر دہشت گردی اور انتہا پسندی اور فرقہ وارانہ تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مطالبہ پاکستان علماء کونسل کی طرف سے اسلام آباد میں امہ کے اتحاد سے متعلق منعقد ہونے والی کانفرنس کے اختتام میں جاری ہونے والے ایک اعلامیے میں کیا گیا۔ اس موقع پر کانفرنس نے ماہ محرم میں امن و امان قائم کرنے کے لیے 10 نکاتی ضابطۂ اخلاق بھی جاری کیا، جس میں تمام مکاتب فکر کی قیادت پر زور دیا گیا کہ وہ فرقہ وارانہ تشدد، دہشت گردی اور انتہا پسندی میں ملوث عناصر سے خود کو الگ کر لیں۔ پاکستان علماء کونسل نے ملک میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے ملک میں قومی مصالحتی کونسلز قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان میں اس سے قبل بھی علماء کی نمائندہ تنظیموں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مذمت کرتے ہوئے خودکش حملوں کو حرام قرار دے چکی ہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اور پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسی کوششیں اسی وقت مؤثر ہو سکتی ہیں جب شدت پسند مذہبی گروہ بھی انہیں تسلیم کریں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جب ساری جماعتیں ہیں ان کی جو ملیٹنٹ ونگز ہیں ان پہ بھی ان کو قابو ہو تو تب یہ جو بیانات جو دیتے ہیں اس کا پورا فائدہ ہو۔ اس حد تک کہ ہمارے جو ان کے فقہ کے جو مولوی صاحبان ہیں مسجدوں میں اگر وہ بھی اس حد تک کر لیں کہ وہ اسی کے مطابق بات کریں تو وہ بھی اس کا فائدہ تو ہے، مگر ایز اے سیڈ کہ وہ اس کو فول پروف تو تبھی ہو کہ جب ملیٹنٹ ونگز بھی ان کے جو ہیں وہ بھی ان کی بات سنیں۔ علماء کونسل کے ضابطہ اخلاق میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی مسلم یا غیر مسلم شخص کے قتل کا فتویٰ جاری نہیں کیا جا سکتا اور پاکستان میں بسنے والے تمام افراد ملک کے آئین کے تحت اپنی زندگی بسر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تسنیم نورانی نے ایسے بیانات کو ایک اچھی کاوش قرار دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس قسم کی بیانات جو ہیں وہ فائدے مند نہیں ہیں یا نہیں ہونے چاہیے۔ میرا پوائنٹ تو صرف یہ ہے کہ اچھی چیز ہے مگر دیکھنا ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس میں جو سپلنٹر گروپس ہیں، جو چھوٹے گروپس ہیں، جو کنفیوز کرتے ہیں، جو دوسرے ملکوں کے ایما پہ کام کرتے ہیں، پیسے لے کے کام کرتے ہیں، وہ ان ساری باتوں کو ان سے مبرہ ہو جاتے ہیں نا، تو الٹیمیٹلی تو آپ کو پھر بھی ان کو لوکیٹ کرنا پڑتا ہے اور ان پہ ایکشن لینا پڑتا ہے۔ حکومت نے دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر شدت پسندوں کے مہلک حملے کے بعد انسداد دہشت گردی کا 20 نکاتی قومی لائحہ عمل وضع کیا تھا اور حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے ملک بھر میں کی جانے والی کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گرد حملوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے قومی لائحہ عمل کے تمام نکات پر مؤثر اور پائیدار عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں سیکیورٹی فورسز پر ہونے والے خودکش حملے میں کم از کم 12 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملہ ضلع معروف میں حکومت اور پولیس کے صدر دفاتر پر بدھ کی شب کیا گیا، جس کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کر لی ہے۔ قندھار پولیس کے ترجمان ضیاء درانی نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ حملہ آور بارود سے بھری ایک گاڑی میں سوار تھے جو انہوں نے سرکاری دفاتر سے ٹکرا دی۔ ترجمان نے بتایا کہ حملے میں سیکیورٹی فورسز کے 12 اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سرحد سے متصل ضلع معروف میں سرحدی پولیس کے کمانڈر نے صحافیوں کو بتایا کہ حملے میں 14 اہلکار ہلاک اور 8 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس اور مغربی ملکوں کے دفاعی اتحاد نیٹو کے سربراہ جینس اسٹالٹن پر کابل کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے امریکہ کی افغانستان سے متعلق نئی حکمت عملی پر افغان رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کے بدھ کو کابل پہنچنے کے بعد شدت پسندوں نے کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کئی راکٹ بھی فائر کیے تھے، جن سے حکام کے مطابق 1 شخص ہلاک اور 11 زخمی ہوئے۔ افغانستان میں امریکی وزیر دفاع کے دورے اور کابل پر اس حملے کے تناظر میں ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے افغان تجزیہ کار مریال عابسن اور امریکہ میں پروفیسر فیضان حق سے گفتگو کی۔
ان کی رپورٹ۔ ہم امریکی سیکرٹری دفاع جم میٹس کے بدھ کو افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے کی خبر سے شروع کریں گے، اور جس کے دوران طالبان نے کابل ہوائی اڈے پر راکٹس داغے۔ افغان صحافی مریال عباسن، آپ کابل میں ہیں اور ہمیں علم ہے کہ جنرل میٹس کا دورہ خفیہ رکھا گیا تھا، لیکن ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد طالبان نے وہاں راکٹس داغے۔ طالبان کس طرح پہنچ گئے؟ یہ حملہ کیسے کر پائے؟ وہ یورین لائن کے اوپر سے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹیررسٹ گروپ جو ایکٹیویٹڈ ہے وہاں پہ، اور یوزلی کہا جا رہا تھا کہ سیف ہیون پاکستان کے کنٹرول میں علاقہ کو، اسپیشلی وزیرستان اور اس کے بعد جاتے وہاں مقاموں پہ جاؤ، اس کے لیے ان ٹیررسٹ گروپس کو یا افغانستان کے مخالفین مسلح جو ہے ان کے سارے مکان اور زندگی محفوظ جگہوں پر ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی طرف تو بہت سارے بارڈرز لگائے ہیں، لیکن نظر نہیں آتا ہے کہ افغانستان اپنی طرف وہی کوشش کر رہا ہے۔ بارڈر جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے جو جن کا ارادہ ہی نہیں ہے کنٹرول کرنے، اور اگر آپ کے پاس ول نہیں ہے تو آپ کے پاس وے کیسا ہوگا؟ When there is a will, there is a way۔ پروفیسر فیضان حق، آپ بتائیے، افغان جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے ان میں قوت ارادی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی اپریٹس ہے اس کے پاس ول نہیں ہے، اگر وہ ول نہ ہوتی تو ایسے کامیاب آپریشن جن کا انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پر جس کی تائید مل چکی ہے، جیسے ضرب حسب ہے، اس کے بعد خیبر 1، 2، 3، پاکستان کی فوج کی رسپانسبلٹی افغانستان نہیں ہے، ان کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ہمارے ساتھ ہے افغانستان سے سینئر صحافی مریال عباسین، اور یہاں امریکہ سے تھے مسلم سٹڈیز کے پروفیسر بافلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر فیضان حق۔ نفیسہ ہود بھائی کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی وزیر دفاع جم میٹس افغانستان سے قطر پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے ملک کے امیر اور وزیر دفاع سے مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے امریکی فوجی اڈے پر ملاقات کی ہے۔ میٹس جمعرات کے روز العدید کے فضائی اڈے پر پہنچے۔ چند روز پہلے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اپنی اس اپیل کو دہرایا تھا کہ وہ 4 عرب ملکوں کے ساتھ اپنے ملک کے تنازع کو حل کرنے کے لیے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سعودی عرب، مصر، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے قطر کے ساتھ جون میں اپنے تعلقات اس الزام پر منقطع کر لیے تھے کہ اس کے ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور وہ شدت پسندوں کی مبینہ طور پر مدد کر رہا ہے۔ قطر ان الزامات سے انکار کرتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے ہفتے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے علیحدہ قطر کے امیر سے ملاقات کی تھی اور بحران کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی سرحدی دستے کے اہلکار کو شیعہ عسکریت پسندوں نے گھر میں گھس کر ہلاک کر دیا ہے۔ سری نگر سے اس کی تفصیلات ہمیں بتائیں گے یوسف جمیل۔ عہدیداروں کے مطابق 31 سالہ محمد رمضان پرے چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا۔ وہ 6 سال پہلے بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بارڈر سیکیورٹی فورس یا BSF میں بھرتی ہوا تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ بدھ کی رات نامعلوم مسلح افراد دارالحکومت سری نگر سے تقریباً 30 کلومیٹر شمال میں واقع حاجن علاقے میں پرے کے گھر میں زبردستی داخل ہو گئے، جہاں انہوں نے اسے نزدیک سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ افراد خانہ نے جب شور مچایا تو عہدیداروں کے بقول حملہ آوروں نے انہیں زد و کوب کیا اور پھر اندھادھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پرے کا والد، 2 بھائی اور چاچی زخمی ہو گئے۔ پاؤ پھٹتے ہی بھارتی فوج نے مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ SOG اور بھارت کی وفاقی پولیس فورس CRPF کے ساتھ مل کر حاجن کے قریب واقع 2 دیہات میں بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائی شروع کر دی، جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھی۔ پولیس کے ایک عہدیدار نے نام مخفی رکھنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ آپریشن یہ اطلاع ملنے پر شروع کیا گیا کہ مسلح افراد اس کے اپنے الفاظ میں جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد ان دیہات کی طرف بھاگ گئے تھے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پال وید نے مسلح افراد کی حرکت کو وحشیانہ اور غیر انسانی قرار دے دیا اور قسم کھائی کہ انہیں عنقریب کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔
علاقے کے انسپکٹر جنرل آف پولیس نتیش کمار نے کہا کہ پولیس کو یقین ہے کہ اس واقعے میں کالعدم لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لشکر سے وابستہ محمد بائی اور اس کے 2 سے 3 ساتھیوں نے مل کر پرے پر پہلے چاقو سے حملہ کر دیا اور پھر اندھادھند گولیاں چلائیں، جس سے وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گیا اور 4 دوسرے افراد خانہ زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پرے کو ایک ایسے موقع پر قتل کیا گیا جب وہ چھٹی پر اپنے گھر والوں سے ملنے آیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا، ان کے اپنے الفاظ میں، تشدد کا نہ تھمنے والا سلسلہ ہمارے معاشرے بالخصوص نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے آگے آ کر تشدد کے خاتمے کے لیے کی جا رہی کوششوں کا فعال حصہ بننے کی اپیل کی۔ یہ نئی دہلی کے زیر نظام شورش زدہ کشمیر میں 6 ماہ کے دوران پیش آنے والا اپنی نوعیت کا تیسرا واقعہ ہے۔ 15 جون کو مشتبہ عسکریت پسندوں نے جنوبی ضلع کلگام میں ایک پولیس اہلکار شبیر احمد ڈار کو سالانہ چھٹی کے دوران اس کے گھر میں گھس کر ہلاک کیا تھا۔ اس سے پہلے 9 مئی کو اسی طرح کے ایک اور واقعے میں بھارتی فوج کا ایک مقامی افسر 22 سالہ عمر فیاض پرے مارا گیا تھا۔ مارچ اور اپریل میں بھی پولیس اہلکاروں یا ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھروں پر حملے کیے گئے تھے، جنہیں تجزیہ نگاروں نے شورش کو دبانے کی کارروائیوں کے دوران حفاظتی دستوں کی طرف سے مقامی لوگوں پر کی جا رہی مبینہ زیادتیوں کا ردعمل قرار دے دیا تھا۔ تاہم ان واقعات کے بعد نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر کی پولیس نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا، جس میں پولیس والوں اور دوسرے حفاظتی اہلکاروں سے کہا گیا تھا کہ وہ اگلے چند ماہ تک چھٹی پر گھر جانے سے اجتناب کریں۔ اسی دوران نئی دہلی کے زیر نظام کشمیر میں سرگرم انسانی حقوق کارکنوں پروینہ اہنگر اور پرویز امروز کو ریاست میں تشدد اور حقوق بشر کی پامالیوں کو روکنے کے لیے ان کی طرف سے ایک لمبے عرصے سے کی جا رہی کوششوں کے اعتراف میں ناروے کا ریفٹو پرائز دیا گیا ہے۔ پرویز امروز ایک معروف وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیم جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، جبکہ پروینہ اہنگر شورش کے دوران لاپتہ ہونے والے ہزاروں افراد، جن میں ان کا اپنا بیٹا بھی شامل ہے، کی کھوج لگانے کی سرگرمی میں گزشتہ 25 سال سے پیش رہی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ اس رپورٹ کے ساتھ ہی ہم فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نشریہ جاری رہے گا۔